अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा मा ज़िलना मअल किताबि उम्दतुत तालिब लिनैलिल मआरिब लिश्शैख़ अल-अल्लामा मंसूर इब्न यूनुस इब्न इदरीस अल-बुहूती अल-हंबली रहमहुल्लाह al-मुतवफ़्फ़ा फ़िल क़र्न अल-हादी अशर मिन अल-हिजरा। हम उम्दतुत तालिब लिनैलिल मआरिब इस किताब की तशरीह देख रहे हैं और इस वक्त बाब सलातिल जमाअत में है, जिसमें की फसल जो आज की है वो है इमामत के ताल्लुक़ से फसलुन फ़िल इमामा। इमामत के ताल्लुक़ से आज बात होगी कि इमामत का हकदार कौन है और किनके पीछे नमाज सही नहीं होती, और कौन लोग हैं कि जिनकी इमामत सही नहीं होती। उस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह आज बात होगी। और भी कुछ बातें आएंगी कि इमाम में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या सिफ़ात होनी चाहिए, और क्या चीज़ें हैं जो मकरूह हैं इमाम में अगर पाई जाएं, तो इंशाअल्लाह उस ताल्लुक़ से बात होगी। तो कहते हैं मुअल्लिफ़ रहिमहुल्लाह, फ़स्लुन फ़िल इमामती, इमामत के ताल्लुक़ से फ़स्ल है। कहते हैं अल औला बिल इमामती अल अक़रउ अल आलिमु फ़िक़्ह सलातिही सुम्मल अफ़क़हु सुम्मल असन्नु सुम्मल अशरफु सुम्मल अत्क़ा सुम्म मन क़रअ। इमाम दो किस्मों के होते हैं, एक तो कहते हैं इमाम रातिब और दूसरे हैं इमाम गैर रातिब। इमाम रातिब कौन है? जैसे बात पहले भी गुजरी है, इमाम रातिब वो हैं जो वलीउल अम्र या औकाफ की तरफ से अपॉइंटेड होते हैं मस्जिद के लिए, कि ये शख्स है जो अपॉइंटेड है मस्जिद के लिए इमामत कराने के लिए। तो ये इमाम रातिब जो है, ला यतक़द्दमुहु अहदुन अबदन, कोई भी आदमी, किसी भी आदमी को हक नहीं है कि इमाम रातिब के बिला, यानी उसके बिला इज़न व बिला उज़्र इमाम रातिब की जगह पर इमामत करा ले उसकी मस्जिद में, क्योंकि अल इमाम सुल्तान, इमाम सुल्तान है अपनी जगह का, उसकी अथॉरिटी है, उसका पावर है, और उसकी इजाज़त के बिना या बगैर उज़्र के इमाम और रातिब की जगह पर नमाज के लिए खड़े होना, इमामत करना, ये कतन जायज़ नहीं है और दुरुस्त नहीं है। तो ये है इमाम और रातिब, जो कि वलीउल अम्र की तरफ से, औकाफ की तरफ से अपॉइंटेड होते हैं मस्जिद के लिए। और इमाम और गैर रातिब जो है वो है कि जिसको उमूमी तौर पे लोग मुकद्दम कर देते हैं नमाज वगैरह पढ़ाने के लिए, उमूमी तौर पर जिसको आगे भेज दिया जाता है कि भाई आप इमामत कराएं इमाम की गैर मौजूदगी में, या कोई और मामला है, तो जिन ऐसी जगहों पर जहाँ पर कि वो कोई अपॉइंटेड नहीं है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, औकाफ की तरफ से, वली उल अम्र की तरफ से, तो ये जो शख्स हैं गैर रातिब हैं। यहाँ पर मुसन्निफ और जो मुअल्लिफ रहिमहुल्लाह है, उनकी मुराद इसी शख्स से है, यानी इमाम गैर रातिब के ताल्लुक से वो बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा मौका आ जाता है तो फिर क्या देखा जाएगा। इमाम रातिब को भी अपॉइंट करते टाइम वली उल अम्र जो है, या औकाफ है, या जो उलमा की बॉडी है, वो ये सारी चीज़ें देख कर के ही उसको भी जो है अपॉइंट करते हैं किसी मस्जिद के लिए। लेकिन यहाँ अभी बात चल रही है इमाम गैर रातिब की, कि उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या प्रिफरेबल है कि उसके अंदर पाया जाए। तो उस ताल्लुक से यहाँ पर जो है बात की जा रही है। तो कहते हैं अल औला बिल इमामती अल अक़राउ, के सबसे ज़्यादा प्रिफरेबल इमामत के लिए कौन है? अल अक़रा। अल अक़रा से मुराद ये नहीं है कि जिसने ज़्यादा हिफ्ज़ किया हो, अल अक़रा से मुराद ये नहीं है कि जिसने ज़्यादा हिफ्ज़ किया हो। अल अक़रा से मुराद है अल अजवदु क़िराअतन, अल अजवदु क़िराअतन, जो कि क़िराअत में अजवद हो, बेहतर हो, अच्छा हो, हुरूफ की अदायगी सही से करना जानता हो, आवाज़ भी उसकी अच्छी हो, और जो हुरूफ के हक़ हैं उनको सही तरीके से अदा करे, सही मखारिज का पता हो, हुरूफ के सिफ़ात का पता हो, और भी जो दीगर उलूम हैं तजवीद के ताल्लुक से उसका इल्म रखने वाला हो, क़िराअत अच्छी हो, आवाज़ अच्छी हो, लहन ना हो, गलतियाँ ना करता हो, ये शख्स जो है ये अक़रा है, अल अजवदु क़िराअतन। या ये कह सकते हैं अल अक्सरु इत्क़ानन बिल क़िराअती, मास्टरी है जिसके पास क़िराअत के ताल्लुक से, ये वो शख्स है जो कि अक़रा है।
اس میں بے شک وہ شخص بھی شامل ہوگا کہ جس نے قرآن کو زیادہ حفظ کر رکھا ہوگا. مثلا دو لوگ ہیں، ایک تجوید کے تعلق سے اچھا ہے، بہتر انداز میں قرات کرتا ہے، غلطیاں کم کرتا ہے یا نہ نہیں کرتا ہے، نہ کے برابر ہے، لیکن قرآن کم حفظ ہے اس کو. دوسرا آدمی ہے جس کو قرآن زیادہ حفظ ہے لیکن اجود نہیں ہے قرات کے معاملے میں. تو علماء کہتے ہیں وہ شخص جس کی تجوید اچھی ہے، اجود ہے قراءتن، اجود قراءتن، لیکن قرآن جس نے کم حفظ کر رکھا ہے وہ مقدم ہوگا اس شخص پر جس کو قرآن زیادہ یاد ہے لیکن اجود نہیں ہے قراءت کے معاملے میں، بہتر نہیں ہے، تجوید اس کی اچھی نہیں ہے، حروف کے جو مخارج ہیں ان کی صفات ہیں اس کو نہیں جانتا ہے، صحیح طریقے سے حروف کو ادا نہیں کرتا ہے اس کے مقابلے میں. تو پھر وہ شخص جس نے قرآن کم یاد کر رکھا ہے لیکن وہ اجود ہے قراءت کے معاملے میں، تو ایسا شخص مقدم ہوگا امامت کے لیے. وہی یہاں پہ کہا جا رہا ہے الاولا بالامامتی الاقرا، جس نے کہ قرآن کو اجود ہو، جس میں اس کو پڑھنے میں اس کے یعنی اس کے جو صحیح جو حروف کی ادائیگی ہے صحیح کرتا ہو، حروف کے مخرج معلوم ہو، صحیح طریقے سے ان کو ادا کرتا ہو، غلطیاں نہ کرتا ہو، وہ شخص اقرا ہے. لیکن شرط یہ لگا دی اس اقرا کے ساتھ العالم فقہ صلاتی ہی، ساتھ میں اسے نماز کے فقہ کا علم بھی ہو. صرف یہ نہیں کہ صرف قرآن جو ہے اچھی قرات کرتا ہے اور جو نماز کا جو فقہ ہے اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے. نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کی صفات کیا ہے، سنتیں کیا ہیں، مکروہات کیا ہے، نماز کی شرائط کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں معلوم ہے. یا بس اوپر سے سرسری طور پر معلوم ہے. نماز میں غلطی ہو جائے تو سجدے سہو کیسے کریں گے، علم ہی نہیں ہے، بعد میں کریں گے، پہلے کریں گے، کب سجدے سہو کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے، کب واجب ہوتا ہے، کب مسنون ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے. تو ایسا شخص اقرا ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے یعنی فقہ صلات کا، تو یہ آدمی صحیح نہیں ہے. علم جو آدمی امامت کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم اسے نماز کے فقہ کا علم ہو، اس کے ارکان کا، واجبات کا، مکروہات کا، مسنونات کا، صفات کا، شروط کا، جو ہے طہارت کا اس کو جو ہے علم ہو، اس کے جو مسائل گزرے ہیں، پانیوں کا بیان ہے، طہارت کا معاملہ ہے، تیمم کا معاملہ ہے، وضو کا معاملہ ہے، غسل کا معاملہ ہے، حدث اکبر، حدث اصغر، ساری چیزوں کا علم اس کے پاس کم سے کم اتنا ہو کہ اس کی نماز صحیح ہو سکے. تو اسی لیے اقرا کے ساتھ جو شرط لگا دی العالم فقہ صلاتی ہی، ایسا علم رکھنے والا جس کو کہ نماز کے جو باریکیاں ہیں، اس کے ارکان وغیرہ، واجبات، اس کا علم ہونا چاہیے، صفات وغیرہ کا. اس کے بعد کہتے ہیں ثم الافقہ، اور اس کے بعد جو جس کا یعنی دین عمومی طور پر دین میں اچھا فقہ ہو، یا صرف نماز میں ہی نہیں، عمومی طور پر دین کا اچھا فقہ، گہرا فقہ، گہری سمجھ رکھنے والا شخص ہو، وہ سنت کا جاننے والا، وہ جو ہے ثم افقہ سے مراد یہ ہے. اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، 673 نمبر کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر دوسری کتابوں میں حدیث آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا القوم اقرأہم لکتاب اللہ، کہ تم میں کا وہ شخص جسے اللہ جو کہ اللہ کی کتاب کے تعلق سے زیادہ پڑھنے والا ہو، اس کو زیادہ جاننے والا ہو، ویسا شخص جو ہے وہ امامت کرے گا. یا القوم، قوم کی امامت کون کرے گا؟ وہ شخص کرے گا جو کہ اقرأہم، تم میں سب سے زیادہ جو ہے قراءت کرنے والا، یعنی اقرا سے مراد اجود قراءتن، وہ جو ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا سب سے زیادہ پڑھنے والا، جانکار، سمجھنے والا، صحیح طریقے سے ادا کرنے والا، یہ وہ شخص ہے جو کہ امامت کا حقدار ہے، امامت کرے گا. اس کے بعد کہتے ہیں فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، کہ اگر ایسا ہو جائے کہ سارے کے سارے اس معاملے میں برابر ہوں، یعنی اگر مانو 3 لوگ ہیں جو حقدار ہیں امامت کے، تینوں ایک جیسے ایک لیول پہ ہیں، تینوں کے تینوں اقرا ہیں، تینوں کے تینوں کی جو قراءت ہے اجود ہے، قراءتن بڑھیا ہے، تجوید اچھی ہے، قرآن کا حفظ کا معاملہ بھی برابر ہے سب کا، تو اس صورت میں پھر کیا دیکھا جائے گا؟ کہتے ہیں فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، تو پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد کا جو مرحلہ آتا ہے وہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شخص جو کہ سنت کا زیادہ جانکار ہے، فَعَالَمُوا بِالسُّنَّةِ، تو جو زیادہ جانکار ہے سنت کا، جس کو دین کا زیادہ گہرا فقہ ہے، صرف نماز کا فقہ ہی نہیں، دین، پورے دین کا عمومی طور پہ اچھا فقہ رکھتا ہے، گہری سمجھ رکھتا ہے، ایسا آدمی زیادہ حقدار ہے اس شخص کے بعد. تو ان تینوں میں سے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والا کون ہے. ثم الافقہ، تو ثم الافقہ سے مراد وہی ہے کہ جسے دین کی زیادہ گہری سمجھ ہو، اگر سب کے سب برابر ہیں قرات کے اعتبار سے. اس کے بعد جو ہے حدیث میں کہتے ہیں کہ فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سواءً، اگر سنت کے معاملے میں بھی سب کے سب برابر ہیں تو پھر کیا دیکھا جائے گا؟
تو پھر الگ الگ جو ہے حدیثوں میں الگ الگ بات آئی ہے. کسی میں یہ آیا ہے کہ بھائی وہ شخص جو فاقدمہم، جو ان میں پہلے ہے ہجرتن، ہجرت کے معاملے جس نے ہجرت پہلے کی، فاقدمہم ہجرتن، جس نے ہجرت پہلے کی وہ ہے. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اگر اس میں بھی سب برابر ہوں، ہجرت کے معاملے میں بھی سب برابر ہوں، تو پھر کہتے ہیں فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، کہ اگر سب کے سب ہجرت کے معاملے میں بھی برابر ہوں، کہ سب نے ایک ہی وقت پر جو ہے ہجرت کی ہے، یعنی کہ قدیم وقت میں ہجرت کی ہے، سب برابر ہے اس معاملے میں، تو پھر کہتے ہیں کہ اس صورت میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ آدمی جو اسلام میں پہلے داخل ہوا، جو آدمی اسلام میں پہلے داخل ہوا، وہ آدمی جو ہے یعنی کہ اقدمہم سلمن، جس نے اسلام پہلے قبول کیا. اور دوسری ایک روایت ہے جس میں آیا ہے سلمن کی جگہ سنن، یعنی عمر میں جو زیادہ ہو. اور اس تعلق سے ایک حدیث بھی آتی ہے مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کی، جس میں یہی الفاظ ہیں کہ تم میں کا جو جب نماز کا وقت ہو جائے، فیضا حضرت الصلاۃ، کہ جب تم نماز کا وقت تم تک پہنچ جائے یا نماز کا وقت ہو جائے، تو فلیؤذن احدکم، کا تم میں سے ایک شخص جو ہے اذان دے، اور اس کے بعد میں فلیؤمکم احدکم، اور تم میں اس کا ایک شخص جو ہے وہ امامت کرے، لیکن کون؟ اکبرکم، تم میں کا جو سب سے بڑا ہے وہ امامت کے لیے آگے بڑھ جائے. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اگر بات یہ آئی کہ ہجرت میں سب برابر ہیں، تو اگلا جو چیز دیکھی جائے گی وہ دیکھی جائے گی کہ عمر میں کون زیادہ بڑا ہے. اسی چیز کو یہاں لکھا ہے ثم الاسن، ثم الافقہ کے بعد لکھا ہے ثم الاسن، جو کہ عمر میں زیادہ ہو، جس کی عمر زیادہ ہو. اگر کسی وجہ سے سب کے سب اس میں بھی برابر ہو جاتے ہیں کہ فقہ میں بھی برابر ہیں اور عمر میں بھی سب برابر ہیں جو دعویٰ کرنے والے امامت کا، تو پھر دیکھا جائے گا ثم الاشرف، کہ زیادہ شرف والا کون ہے. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر قریشی ہوگا اور غیر قریشی ہے، تو قریشی جو ہے وہ حق لے جائے گا، وہ زیادہ حق ہے کہ وہ امامت کرے. اسی طرح سے عرب اور غیر عرب ہیں تو عرب زیادہ حقدار ہیں کہ وہ امامت کریں. تو اسی لیے ثم الاشرف بیان کیا. اس کے بعد کہا ثم الاتقى، زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا. اب تقوی کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ مطلب اس کی حقیقت، تقوی کی جو حقیقت ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کچھ چیزیں تقوی کی وجہ سے جو ظاہری طور پر سامنے آ جاتی ہیں، اب مراد وہ ہے. تقوی کی حقیقت مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کوئی نہیں جان سکتا کہ کون متقی ہے اور کون نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پہ جتنا نظر آتا ہے وہ یہاں پر مراد ہے کہ ثم الاتقى. اس کے بعد کہتے ہیں اگر کسی وجہ سے سب کے سب اس میں بھی برابر ہو جاتے ہیں، تو پھر آخر میں ثم من قرأ، اس کے بعد قرآ ہوگا، جو ووٹ وغیرہ نکالا جاتا ہے وہ قرآ کریں گے، اور اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ امامت کون کرے گا. تو یہ اختصار سے یہاں پر انہوں نے لاٹری کہو یا جو بھی کہو وہ کر کے پتہ چل جائے گا کہ کون جو ہے پڑھائے گا. اس کے بعد ہوگا وہ صاحب البیتی و امام المسجد احق و حر و مقیم و بصیر اولا من ضدہم. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ مثلا صاحب البیت اگر کسی وجہ سے گھر میں نماز ادا کرنی پڑتی ہے، تو ایسی صورت میں جو گھر کا مالک ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ امامت کرے بنسبت کسی دوسرے کے. اگر اس کو قرآن کم بھی یاد ہے، اگر وہ کم اقرا، یعنی اقرا نہیں بھی ہے، تجوید اچھی نہیں ہے، اور جو ہے بہت یعنی اتقان کے ساتھ قرات نہیں کر سکتا ہے، پرفیکشن نہیں ہے، ماسٹر ہی نہیں ہے قرات کے اوپر، اس کے باوجود بھی یہ آدمی زیادہ حقدار ہے کہ وہ امامت کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ سلطان ہے اپنے گھر کا، اس کی اتھارٹی ہے اس کے گھر پہ. تو گھر میں اگر نماز پڑھنے کی نوبت کسی وجہ سے آتی ہے، 2 4 8 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور گھر میں نماز پڑھتے ہیں جماعت بنا کر کے، تو جو صاحب البیت ہے، گھر کا جو مالک ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ امامت کرے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ لا یؤم الرجل الرجل فی بیتہ، کہ کوئی شخص کسی کے گھر میں جو ہے ہو اور وہ اس کے گھر میں اس آدمی کی جگہ وہ خود امامت کرے، یعنی گھر کے مالک کی جگہ کوئی دوسرا آدمی امامت کرے، یہ جو ہے درست نہیں. تو صاحب البیت زیادہ حقدار ہے کہ وہ امامت کرے. اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ امام المسجد احق، اسی طرح سے مسجد کے جو امام ہیں، یعنی امام الراتب یہاں مراد ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ امامت کرے. اور ہم نے دیکھا لا یقدمہ احد، کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ لا یقدم احد علیہ، یعنی اس امام الراتب پر کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ مقدم ہو اور امامت کرے امام الراتب کی جگہ پر بغیر اس کی اجازت کے یا بغیر کسی عذر کے. یہ درست نہیں ہے کسی کے لیے بھی. تو یہ امام الراتب بھی جو ہے، کیونکہ وہ بھی سلطان ہے اپنی جگہ کا، اپنی مسجد کا، اتھارٹی ہے اس کے پاس، اس کی جگہ پر کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اس کی جگہ پر امامت کرے. جیسے کہ کل بھی بات گزری، چاہے
یہ ہو کہ بھائی 5 منٹ لیٹ بھی آتا ہے تو انتظار کریں، لیکن اس گڑبڑی میں نہ رہیں کہ چلو جلدی وقت ہو گیا، کسی کو بھی آگے بڑھایا اور کھڑے ہو گئے۔ اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو اس صورت میں بھی امام اور راتب جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ اپنی جگہ پر آئے اور اس آدمی کو پیچھے بھیج دیا جائے جو امامت پہ پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ حرن و مقیم و بصیر اولا من ضدہم، کہ حر یعنی عبد کے مقابلے میں، غلام کے مقابلے میں آزاد شخص، مسافر کے مقابلے میں مقیم شخص، بصیر دیکھنے والے کے مقابلے میں یعنی اعمیٰ کے مقابلے میں دیکھنے والا بصیر، اعمیٰ اندھا، بصیر دیکھنے والا اس کے مقابلے میں یعنی کہ اندھے کے مقابلے میں بصیر، یہ زیادہ پریفریبل ہیں کہ یہ امامت کرے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ حر جو ہے ایک آزاد شخص ہے، جبکہ جو عبد ہے وہ اپنے سید کے جو ہے تابع ہوتا ہے، اس کو یعنی اس کے اوپر سید کی ڈیوٹیز ہیں، اس کا حق ہے وہ، تو حر جو ہے وہ امامت کے لیے اولا ہے اس کے مقابلے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ غلام پڑھائے گا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، لیکن اولا کیا ہے، بہتر کیا ہے، بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے مقیم، مسافر کے مقابلے میں مقیم، کیونکہ مقیم کی نماز پوری ہوگی، مسافر امامت کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ قصر میں جو ہے قصر والی نماز پڑھے گا، تو بہتر ہے کہ مقیم پڑھا۔ اسی طرح سے بصیر کا معاملہ، ممکن ہے کہ نماز میں کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ جس کی طرف اگر بصیر ہوگا تو وہ دھیان دے سکتا ہے، جبکہ اعمیٰ ہے، اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے، تو وہ غور نہیں کر پائے گا، دھیان نہیں دے پائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جو متودع ہے، جس نے وضو پانی سے بنایا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں جس نے تیمم کیا ہے، کیونکہ تیمم جو ہے یہ کمزور قسم کی طہارت ہے، جبکہ جو وضو ہے یہ پرفیکٹ کامل قسم کی طہارت ہے، اسی لیے متودع جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں جس نے تیمم کیا ہوا ہے۔ تو وہی مراد ہے اولا من ضدہم، یعنی ان سب کے اپوزٹ کے مقابلے میں یہ لوگ جو ہے حرون و مقیم و بصیرون، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اب یہاں امامت وہ لوگ جن کی امامت صحیح نہیں ہے ان کے تعلق سے بیان آ رہا ہے، ولا تصح خلف فاسق ولا امرأۃ وخنثى لرجل، کہ یہ تین لوگوں کا یہاں پہ بیان کیا ہے کہ فاسق کے پیچھے کی جو نماز، یعنی کہ فاسق اگر امامت کرے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا، اسی طرح سے عورت کے پیچھے آدمیوں کا نماز پڑھنا کہ عورت امامت کرے اور پیچھے آدمی نماز پڑھیں، یہ، اور خنثا، یعنی یہاں پہ خنثا سے مراد خنثا مشکل، یعنی وہ شخص جس کا جینڈر نہ پتا ہو کہ یہ میل ہے کہ فیمیل ہے، یہ پتا کرنا مشکل۔ یعنی ہم نے دیکھا تھا پہلے بھی طہارت کا بیان تھا، اس وقت بات کی تھی کہ خنثا 3 قسموں کے ہوتے ہیں، خنثا رجل، خنثا انثا یا خنثا ذکر، خنثا انثا اور خنثا مشکل۔ تو خنثا رجل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی وہ ہے رجل لیکن دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ عورت ہے، لیکن واضح ہے کہ یہ آدمی ہے۔ خنثا انثا واضح ہے، بالکل کلیئر کہ ہے عورت، لیکن کچھ اوصاف ایسے ہیں جو آدمیوں جیسے نظر آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ، کلیئر ہے معاملہ۔ خنثا مشکل میں پتا کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ آدمی مانے اس کو کہ عورت مانے۔ اس صورت میں کیونکہ احتمال یہ ہے کہ یہ عورت ہے، تو یہاں پر حظر جو ہے وہ اباحت کے اوپر جو ہے بھاری ہو جائے گا، اسی لیے خنثا مشکل کی صورت میں یہ مان لیا جاتا ہے کہ یہ عورت ہی ہے، اور اسی لیے اس کی امامت صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر احتمال موجود ہے عورت ہو سکتا ہے، تو خنثا مشکل بھی آدمیوں کی جو ہے امامت کرے جائز نہیں ہے۔ تو ولا تصیح خلف فاسق ولا امرأۃ وخنثى لرجل، فاسق کہتے کس کو ہیں؟ فاسق فسق سے آیا ہے، فسق، فا سین اور قاف، اور فا سین اور قاف آتا ہے خروج کے معاملے میں، خروج نکل جانے کے معاملے میں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فسق الفرخ عن البیدتی، کہ جو چوزا ہے جب وہ انڈے سے باہر آتا ہے تو کہا جاتا ہے فسق الفرخ عن البیدتی، کہ یہ جو چوزا ہے انڈے سے باہر نکل آیا۔ فس، یہ جو فرخ ہے یہ چوزے کو کہتے ہیں، بیدا کہتے ہیں انڈے کو، اور فسخ یہاں آتا ہے خرجہ کے معاملے میں، جو باہر نکل آیا، تو اسی سے یعنی فسق کا معنی خروج کے آتے ہیں، اور اصطلاح میں فاسق کہتے ہیں ہوا من یاتی کبیرتن او یداوم علی صغیرتن بلا توبہ، یہ ایک وہ آدمی جو کہ کبیرہ گناہ کرتا ہے یا صغیرہ گناہوں پر مداومت کرتا ہے، کنٹینیوس جو ہے کبھی صغیرہ گناہوں میں لگا ہوا ہے، کنٹینیوس صغیرہ گناہ کرتے رہتا ہے بلا توبہ، بغیر توبہ کہ وہ یہ کام کرتے رہتا ہے، تو ایسا آدمی جو ہے اس کو فاسق کہا جاتا ہے اصطلاحاً۔ تو ایسے آدمی کی امامت صحیح نہیں ہوگی، اس کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ یہ ایک قول ہے، دوسرا قول حنابلہ میں یہ ہے کہ یہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات ایک یہ کہی جاتی ہے کہ سوائے عیدین اور جمعہ کی نماز کے باقی دوسری نمازیں فاسق کے پیچھے نہیں پڑھی جائیں گی۔ جمعہ اور عیدین کی اجازت اس لیے دی ہے کہ زیادہ بڑا جو ہے تعداد میں لوگ جو ہے حاضر ہوتے ہیں ان نمازوں میں، تو کسی قسم کا کوئی
انتشار، کوئی اختلاف، کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو، کیونکہ بڑی تعداد ہے. اور اب ایسا آدمی جو عیدین پہ اگر یہ سمجھے کہ اگر امامت کر رہا تو ضروری یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی پاورفل آدمی ہو، امیر ہو، جماعت کا بڑا ہو، اور ایسا آدمی کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ یہ آدمی شر کا جو ہے سبب بن سکتا ہے اگر اس کو روکا جائے ان نمازوں سے. تو اسی لیے عیدین اور صلاۃ الجمعہ کے لیے اجازت دی ہے کہ فاسق کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور صحیح مسلم میں روایت بھی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین بھی جو ہے فاسق جو گورنر ہوا کرتے تھے اس دور کے، ان کے پیچھے نمازیں ادا کیا کرتے تھے. وہ عیدین وغیرہ کی جو نمازیں ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. عام نمازوں کے تعلق سے بات آ رہی ہے کہ صحیح نہیں ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنا فاسق کے پیچھے. جہاں تک عورت کا اور خنثی کا سوال ہے، واضح ہے کہ عورت کے پیچھے آدمیوں کی جماعت نہیں بنتی ہے. ولا سبی ان لبالغ، اسی طرح سے کہتے ہیں کہ جو چھوٹا بچہ ہے جو بالغ نہیں ہے ابھی، وہ بھی امامت نہیں کرے گا ان کی جو بالغ ہیں. لیکن بہرحال اس تعلق سے نص موجود ہے کہ 7 سال کے بچے تھے عمرو ابن سلامہ رضی اللہ عنہ، 7 یا 8 سال کی عمر رہی ہوگی. اپنی قوم میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ انہوں نے قرآن کچھ یاد کیا تھا اور ان کی قوم میں سب سے زیادہ انہوں نے قرآن یاد کیا ہوا تھا، 7 سال کے بچے تھے، تو اپنی قوم میں جا کر کے ان لوگوں کی امامت کیا کرتے تھے. اور معاملہ یہ ہوتا تھا کہ سجدے میں جب جاتے تھے تو پیچھے سے ان کا عورہ کھل جایا کرتا تھا، تو ان کو بعد میں ان کے قبیلے کے قوم کے لوگوں نے کچھ کپڑا لا کے دیا لمبا، تاکہ یہ اپنے سطر کو ڈھک سکیں، تاکہ جب یہ سجدے میں جائے تو ان کا پیچھے سے جو سطر وہ کھل نہ جائے. تو 7 سال کے بچے نے امامت کی تھی. تو بہرحال اس مسئلے میں اختلاف ہے. حنابلہ کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ بالغ لوگوں کی فرض نمازوں میں جو ہے امامت نہیں کرے گا. جہاں تک نوافل کا سوال ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. صلاۃ اللیل ہے، قیام اللیل ہے، تراویح ہے، تہجد ہے، ان نمازوں میں چھوٹا بچہ اچھی قرات ہے، اچھی آواز ہے، اچھا حفظ کیا ہوا ہے، وہ اگر کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن فرض نمازوں میں چھوٹا بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے وہ بالغ لوگوں کی جماعت کی امامت نہیں کرے گا حنابلہ کے نزدیک. لیکن جیسے میں نے بتایا عمرو ابن سلامہ رضی اللہ عنہ اپنے قوم کے لوگوں کی امامت کیا کرتے تھے اور ان کی عمر 7 سال کی تھی. اس کے بعد کہتے ہیں ولا اخرس ولا عاجز عن رکن او شرط الا بمثله. اسی طرح سے اخرس کہتے ہیں غیر قادر علی اخراج الحروف، ایسا شخص جو حروف کی ادائیگی میں اخراج میں مشکل محسوس کرتا ہو، قدرت نہیں رکھتا ہو، اچھے سے حروف اس کے زبان سے نہیں نکلتے، زبان ٹھیک سے نہیں پلٹتی ہے، یہ آدمی اخرس ہے، تو یہ اس آدمی کی امامت بھی درست نہیں ہے. اسی طرح سے ولا عاجز عن رکن، اسی طرح سے کوئی شخص ہے کہ جو کوئی کسی رکن کی ادائیگی سے عاجز ہے، مثلا کھڑا نہیں رہ سکتا، قیام نہیں کر سکتا کسی وجہ سے، تو یہ عاجز ہے اس رکن سے، کیونکہ قیام جو ہے وہ رکن ہے. اسی طرح سے مثلا کوئی ہے جو سورۃ الفاتحہ زبان میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، آپ سورۃ الفاتحہ قرات نہیں کر سکتا، یہ آدمی عاجز عن رکن ہے، تو یہ آدمی کے لیے بھی درست نہیں ہے کہ امامت کرے. اسی طرح سے او شرطن، اسی طرح سے کسی شرط میں عاجز ہو. کیسے شرط میں عاجز ہو؟ مثال کے طور پہ کفاقد ستر العورہ، مثال کے طور پہ کہ عورہ جو ہے ستر العورہ نہ رہا، اس کا جو عورہ ستر کرنے کی چیز تھی وہ اس کے پاس نہ رہی ہو، اب یہ عاجز ہو گیا، تو یہ آدمی امامت نہیں کرے گا، کیوں؟ اس کے پاس عورہ نہیں ہے اپنا ستر کو ڈھکنے کے لیے، یعنی عورہ کو ڈھکنے کے لیے ستر نہیں اس کے پاس، تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ امامت کرے. الا بمثلہ، تو یہ جتنے آدمی ہیں، مثلا چھوٹا بچہ چھوٹے بچوں کی جماعت جو بالغ نہیں ہے ان کی جماعت کی امامت کرے گا. اسی طرح سے آخرس جو ہے جو حروف کی ادائیگی ٹھیک سے نہیں کر سکتا، وہ ان لوگوں کی امامت کرے گا جو اسی کے مثل ہوں گے. اسی طرح سے جو عاجز ہے کسی رکن سے، وہ بھی ایسے ہی لوگوں کی امامت کرے گا جو کہ کسی نہ کسی رکن سے عاجز ہے، جو کھڑا نہیں رہ سکتے، اس طرح کے لوگ ہیں، ان کی جماعت بن رہی ہے تو ایسا آدمی ایسے لوگوں کی جماعت کی امامت کر لے گا. یہی معاملہ شرط کے تعلق سے ہے، تو اسی لیے کہا الا بمثلہ. سوا امام الحی المرجوی زوال مردہ، اس میں ایک استثناء یہ ہے، امام الحی سے مراد ہے امام الراتب، امام المقیم. تو ایسا امام المقیم کہ جس کے مرض کے چلے جانے کی امید ہے کہ اس کا مرض ٹھیک ہو جائے گا. مثلا کوئی امام ہے جس کے قیام ٹھیک سے نہیں کر سکتے، کسی وجہ سے پیر ویر میں کچھ لگ گئی تھی، لیکن امید یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے قریب وقت میں، تو پھر یہ امامت کریں گے. اور ایسی صورت میں ان کے پیچھے جو مقیمین ہیں، معمومین ہیں، وہ بیٹھ کر کے یعنی سنت، یعنی مندوبن، ندبن، مسنونن، استحابن، ایسے لوگ یہ لوگ جو ہیں بیٹھ کر کے نماز پڑھیں گے. یعنی جائز ہے کھڑے ہو کر بھی پڑھنا، لیکن کیونکہ امام بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں اس لیے یہ لوگ بھی ندبن، سنت کے طور پر یہ لوگ بیٹھ کر کے ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن وَإِنِ ابْتَدَأَ بِهِمْ قَائِمًا، لیکن اگر امام ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، مثلا
تکبیرۃ الاحرام جب کی تو امام کھڑے ہوئے تھے، وہ عجزا، اور اس کے بعد میں کچھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ اب کھڑے رہنے کی قدرت امام کے پاس نہیں رہی، تو پھر اس صورت میں کیا کرنا ہے بیان کرنا ہے، وہ عجزا و جلسا، تو ایسی صورت میں امام بیٹھ جاتے ہیں، مثلا قیام نہیں کر پا رہے، کچھ ہو گیا تھکان کی وجہ سے یا کچھ بھی پریشانی آئی بیچ نماز میں، تو وہ فجلسا بیٹھ گئے، تو اس صورت میں اتم خلفہ قیامن، تو ان کے پیچھے جو لوگ ہوں گے جو معمومین ہیں وہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے، اب بیٹھ نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ جب امام نے نماز شروع کی تھی تو وہ کھڑے ہوئے تھے، ایک عذر کے تحت ان کو بیٹھنا پڑا، لیکن اب مسلین جو ہے وہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے، اگرچہ کہ امام بیٹھ کر بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ کس صورت میں؟ جب امام نے کھڑے ہو کر نماز کی شروعات کی تھی اس صورت میں۔ ولا خلف محدث او نجس يعلم ذلك فإن جهل مع معموم حتى انقضت صحت لمعموم۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام محدث ہو، مثلا وضو کی حالت میں نہ ہو، طہارت کی حالت میں نہ ہو، او نجس، یا کوئی نجاست، مثلا علیہ نجاست، یا تو امام کے بدن پہ یا کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہو اور وہ اس بارے میں جانتے ہوں، یا علم ذالک، امام کو اس کا علم ہو، علم ہوتے ہوئے بھی اگر امام امامت کرتے ہیں تو اس صورت میں امام کی اور معمومین کی دونوں کی نماز خراب ہو جائے گی، دونوں کی نماز صحیح نہیں ہے، اور ایسی صورت میں امام کو چاہیے کہ امام بعد میں لوگوں کو بتا دیں، یعنی جب سلام پھیریں اور یاد آ جائے ارے کہ میں جو ہے طہارت کی حالت میں نہیں تھا، محدث تھا، نجاست کی حالت میں تھا، میرے کپڑوں پہ نجاست لگی ہوئی تھی، یہ بتا دیں تو بہتر ہے، تاکہ خود کی نماز بھی دہرا لیں اور معمومین بھی اپنی نماز کو دہرا لیں۔ لیکن فَإِن جَهِلَ مَعَ معمومین، یعنی نہ امام کو معلوم تھا اور نہ معمومین کو معلوم پڑا کہ امام جو ہے طہارت کی حالت میں نہیں تھے، یا محدث تھے، یا نجاست لگی ہوئی تھی بدن پہ یا کپڑوں پر، اور امام کو یاد تھا لیکن امام بھول گئے، یا علم نہیں، یا جہالت کا جو ہے معاملہ پیش آ گیا، نہیں سمجھ پائے، اس صورت میں جو ہے، اور کب پتہ چلتا ہے؟ نماز کے ختم ہونے کے بعد، حتی انقضت، نماز کے ختم ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو ہے محدث تھے یا نجاست لگی ہوئی تھی، تو اس صورت میں صرف امام کی نماز جو ہے خراب ہوگی، صرف امام کو نماز دہرانا پڑے گی، صحت لمعمومین، یعنی کہ نماز جو ہے صحیح ہوگی معمومین کے لیے، اس چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ولا امامت من لا یحسن الفاتحہ، وہ شخص جو سورۃ الفاتحہ کی قراءت اچھے طریقے سے احسان انداز میں، بہتر انداز میں نہیں کر سکتا، اس آدمی کی امامت صحیح نہیں ہے۔ او یدغم ما لا یدغم، یا وہ آدمی، ادغام کہتے ہیں، کس کو ادغام کہتے ہیں؟ ادخال حرف بحرف، ایک حرف کا دوسرے حرف میں جو ہے اس کو ملا دینا، اس کو ادغام کہا جاتا ہے، جہاں پہ تشدید آ جائے۔ تشدید کا معنی یہ ہے کہ دو حرف تھے، یہ جو ہے عبارہ ان حرفین، یہ دو حرف کی عبارت ہوتی ہے، یعنی کہ دو الگ الگ حرف تھے، یعنی با اور با، ایک ساکن تھا ایک جو ہے متحرک تھا، دونوں کو ملا دیا تو تشدید کے ساتھ اس کو بیان کر دیا، اسی کو کہا جاتا ہے مثلا ایاکا میں یا پہ تشدید ہے، یہاں پہ ادغام ہوا ہے دو یا کا، اس لیے وہ ایاکا ہو گیا۔ تو یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ جہاں پہ ادغام نہیں کرنا ہے وہاں پہ ادغام کر دیا، جہاں کرنا ہے وہاں نہیں کیا، اور جہاں نہیں کرنا تھا وہاں کر دیا، تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ ادغام مطلب ایک حرف کو ایکسٹرا جوڑ دینا، یا ادغام نہ کرنا، جہاں کرنا ہے وہاں ایک حرف کو چھوڑ دینا، یہ مراد ہے، تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ تو وہ شخص جو سورۃ الفاتحہ کی ادائیگی نہیں کر سکتا، یا او یدغم ما لا یدغم، جس کا ادغام نہیں کرنا تھا وہاں پہ ادغام کر دیا، او یبدل حرفا بآخر غیر ضاد، یا پھر یہ کہ وہ بدل دے حرف کو کسی دوسرے حرف سے، غیر داد لیکن داد کے علاوہ، یعنی مثلا آدمی کیا کرتا ہے، جو عجمی ہیں، وہ ان لوگوں سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ داد جو ہوتا ہے المغضوبی میں والضالین میں جو داد آیا ہے، اس کو ضا سے بدل کے پڑھتے ہیں، جیسے کہتے تھے المغضوبی یا والضالین، اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے، لیکن اس جگہ پر یعنی یہ شخص جو ہے معفون عنہ اس سے، کیوں؟ کیونکہ داد کی ادائیگی، یعنی کثیر من الناس، اکثر لوگ داد جو ہے اس کی ادائیگی صحیح سے نہیں کر سکتے، اور عربی کو اسی لیے لغت الداد بھی کہا جاتا ہے، سب سے مشکل اگر کوئی حرف ہے جس کو ادا کرنا تو وہ داد ہے، اور اگر آدمی عرب نہیں ہے تو عجم انسان کے لیے بہت مشکل ہے کہ اس حرف داد کو ادا کرے، اسی لیے یہاں پر یہ استثناء ہے کہ سوائے اس کے کہ داد کو ضا سے بدل دے آدمی،
اس کے علاوہ کی صورتوں میں جو ہے یہ درست نہیں ہے کہ آدمی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دے، سوائے ضاد کے جس کو ضا سے بدلا جاتا ہے، تو مثلا المغضوب میں یا ضالین میں ضا سے بدل دے تو وہ یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ او یلحن فیہا لحنا یحیل المعنی الا بمثلہ، اسی طرح سے ایک شخص ہے جو کہ لحن کرتا ہے، لحن سے مراد یہ ہے کہ لحن کہتے ہیں ایسی تبدیلی جو کہ معنی کو بدل دے، میننگ کو بدل دے، مثلا ایا کا ہے تو ایا کا کی جگہ ایا کی کر دے وہ، یا انعمتا ہے انعمتا علیہم تو انعمتو کر دے، تو یہ معنی کو بدل دیا، میننگ چینج ہو گیا، تو ایسے آدمی کی بھی امامت صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن الا بمثلہ، سوائے ایسے لوگوں کی وہ امامت کر سکتا ہے جو اسی کی طرح ہوں، اسی طرح کا لحن کرتے ہوں، ان لوگوں کی امامت کر سکتا ہے، ضاد اور ضا کو بدلتے ہوں اسی طرح کے لوگوں کی، یا اسی طرح جو ابدال ہوتا ہے حرفوں کے درمیان ویسے ہی دوسرے لوگ ہوں، اجمی ہے، سب ایک ہی لیول کے لوگ ہیں، ان کی کر سکتا ہے۔ لیکن ہاں ضروری ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی قراءت اچھے سے کرنا آدمی جانتا ہو۔ کوئی شخص ہے جسے سورۃ الفاتحہ کی قراءت بھی اچھے سے نہیں آتی، اس کی ادائیگی ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتا ہے، تو پھر وہ ایسے ہی لوگوں کی جماعت کی امامت کرے گا جو پیچھے جو ہوں گے ان کی حالت بھی ایسی ہوگی کہ وہ سورۃ الفاتحہ کی قراءت ٹھیک سے نہ کر سکتے ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِن قَدَرَ عَلَى إِصْلَاحِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، لیکن اگر آدمی اس کے پاس قدرت ہے کہ تعلم کے ذریعے، سیکھنے کے ذریعے اگر وہ اپنی ان غلطیوں کو دور کر سکتا ہے لیکن وہ یہ کوشش نہ کرے، تو ایسے آدمی کی نماز پھر صحیح نہیں ہوتی، لم تصح صلاتہ، اس صورت میں اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اب 4 منٹ بچے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس کو پورا کر پائیں گے، تو اس پیراگراف کو انشاءاللہ کل یہ جو دوسری فصل ہے جو کہ آ رہی ہے امام اور معموم کے کھڑے ہونے کے تعلق سے، وہ کھڑے کہاں ہوتے ہیں، کیسے کھڑے ہونا ہے اگر دو ہی لوگ ہیں تو، اور بچہ ہے، عورتیں ہیں تو ان کا معاملہ کیا ہوگا، اس تعلق سے فصل آئے گی، تو یہ والا جو پیراگراف ہے انشاءاللہ اس کو کل اس میں شامل کریں گے۔ آج اس کو یہیں روکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔